अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अम्मा बाद। अब हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से मनाक़िब अहले बैत का मुताला कर रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। और कल 10 मुहर्रम था और हमने 10 मुहर्रम को वाक़िए करबला जो है उसका दर्स हमने पढ़ना था, लेकिन कल क्लास नहीं हो सकी। अब आप तशरीफ़ नहीं लाए, तो आज जो है थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बरकत के लिए। जितना मुमकिन होगा इंशाल्लाह ताला उसका जो है हम लोग मुताला कर लेते हैं। और कुछ अहादीस हैं शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उसका भी मुताला करते हैं, बल्कि ज़्यादा वही पढ़ते हैं। ये 3 किताबें हैं जो कि काफ़ी और शाफ़ी हैं। एक किताब है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हक़ाइक़ और वाक़ियात। तो आज हम जो है वो कोई जो इश्तिबाहात हैं, जो शुकूक हैं, जो शुबहात हैं, जो सवालात हैं, वो नहीं, बल्कि जनरल सा एक जो है ना ये वाक़या पढ़ते हैं। और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या मुस्तनद तरीन मालूमात हैं इस वाक़ये के हवाले से, जो कि तारीख़ इंसानियत में जो है वो एक अ, सबसे जो है वो दर्दनाक और अलमनाक वाक़या था इसके हवाले से। हाँ, ये जो किताब है शहादत इमाम हुसैन, ये बहुत प्यारी किताब है। अगर आप देखें तो ये हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने किताब लिखी है, और उसकी तरतीब जो दी है ये हज़रत शेख़ुल हदीस मोहम्मद मिराजुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने जो है इसकी तरतीब दी है। ये शेख़ुल हदीस हैं मिराजुल कुरान के, हमारे उस्ताद हैं, हमने हदीस शरीफ इनसे पढ़ी है। इनका इंतकाल हो चुका है। और शेख़ुल इस्लाम फरमाया करते थे कि अगर किसी ने फ़रिश्ता देखना हो, अगर फ़रिश्ते इंसानों में होते, तो वो ये हज़रत शेख मिराजुल इस्लाम साहब जो हैं, ये हैं। इनको जो है हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने जो है मिनहाजुल कुरान को दिए थे। ये और एक शेख़ुल अदब जो है वो हज़रत जनाब नवाज़ ज़फ़र साहब हमारे प्रोफ़ेसर हैं। ये दोनों जो है ये बेहरा शरीफ से आए थे मिनहाजुल कुरान में जो है अपने तालीम और ताल्लुम के लिए, पढ़ाने के लिए, दर्स व तदरीस के लिए आए थे। और हमारे शेख़ुल इस्लाम जो शेख़ुल हदीस हैं, और एक हमारे शेख़ुल अदब हैं। तो उनसे हमने जो है वो सर्फ़ व नहव व अरबी ज़ुबान सीखी, और इनसे हमने हदीस शरीफ पढ़ी। तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही मुस्तनद है। मिराजुल इस्लाम साहब जो थे ना, वो अलग से जो है वो बहुत रिसर्च करते थे अपने किताबों के हवाले से, और उनकी किताबें बड़ी खूबसूरत हैं। गुंबद खज़रा के मकीन, इतनी खूबसूरत किताब है, आपको मिल जाएगी किताब, हर जगह से मिल जाती है। गुंबद खज़रा के मकीन, तो वो 3 मकीन जो हैं उनका ज़िक्र है, अहवाल हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ से उन्होंने लिखा है। और भी उसकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी शुरूहात है अहादीस की। तो उन्होंने ये 3 खिताबात हैं डॉक्टर साहब के, जो कि उनको उन्होंने किताबी शक्ल दी है। और उसमें जो है आपको मैं बताऊँ कि ये तारीख़ लिखी गई है वाक़या करबला की। तो आपने देखिए ज़रा इसका जो अगर देखें ना, सिर्फ़ ये ज़रा फ़हरिस्त पढ़ेंगे ना, फ़हरिस्त से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किताब में क्या है। ये खिलाफत राशिदा की मुद्दत है, और इसके हवाले से जो अहादीस हैं उसका मुताला करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो चूँकि हज़रत इमाम हसन के बाद जो है फिर खिलाफत ख़त्म हो गई, 30 साल मुकम्मल हो गए। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो हुकूमत की जो डोर थी वो दे दी थी हज़रत अमीर मुआविया को, और वहाँ से फिर इमारत शुरू हुई है, और मलूकियत जो है ना वो शुरू हो गई। तो खिलाफत राशिदा की मुद्दत क्या है, इसके हवाले से सबसे पहले जो है वो यहाँ आपको मिलेगा। फिर मरकज़ खिलाफत को कूफा मुंतकिल किया गया, उसकी वजूहात थी असल में। फिर नए-नए ग्रोहों का ज़ुहूर हो रहा था, उसकी तारीख़ लिखी है। तो ये बहुत शानदार किताब है, मैं आपको बता रहा हूँ। 60 हिजरी के इख्तिताम से पनाह माँगने का हुक्म। 60 हिजरी अभी नहीं आया, खिलाफत रशीदा तो 30 साल थी ना, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सन 40 की बात हो रही है। तो उसके बाद 20 साल तक जो है हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो रहे हैं। और आप समझे कि 60 हिजरी आ रहा था, करीब आ रहा था, और सहाबा कराम जो थे वो 60 हिजरी के फितनों से पनाह मांग रहे थे। हदीस में मौजूद है सारा कुछ, इसलिए जो है वो इसका जिक्र जो है वो यहाँ कर दिया है। मदीना के गवर्नर के नाम यजीद पलीद का खत, इमाम हुसैन की मदीना से रवानगी, अहले कूफा की मीटिंग और दावत बार बार जो हो रही थी, कूफा जाने के लिए इमाम पाक का फैसला, इमाम मुस्लिम का कूफा में वालिहाना इस्तकबाल, कूफा के गवर्नर की माजूली और इब्न ज़ियाद का तकर्रुर जो ज़बरदस्ती किया,
ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ، یہ پہلا ہے جو کہ تاریخ کربلا پہ جو ہے ایک خطاب ہے پورا۔ اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں تو ابن زیاد کی مکروہ سازشیں، ابن زیاد جو تھا یہ اس کا جرنیل ہے، جیسے فرعون کا تھا نا حامان، یزید کا یہ ابن زیاد تھا، تو اس کی مکروہ سازشیں تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرعون کے نام کے ساتھ نا آل فرعون کا بھی ذکر کیا، آل فرعون، اور آل فرعون کو یعنی کہ جو فالورز تھے فرعون کے، جو بات مانتے تھے، پیروکار جو تھے، اللہ نے کہا کہ ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ عذاب چکھایا، کیونکہ جو کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون حکم دے رہا ہے، بلکہ جو مانے گا حکم مانے گا، ایسے حکم جو کہ اللہ کے اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہوں، تو ان دونوں کو سزا ملتی ہے۔ تو آل فرعون کو بھی سزا ملی۔ تو ساتھ میں اللہ پاک نے حامان کا ذکر کیا۔ حامان جو تھا یہ جرنیل تھا ان کا، تو اب یہ جرنیل جو تھا یہ بھی مسلمانوں سے خائف، اسلام سے خائف، اللہ کے رسول کے پیغام سے خائف اور انقلاب سے خائف تھا۔ اسی طرح یہ ابن زیاد جو تھا یہ بھی خبیث جو ہے نا وہ مکروہ سازشیں پھیلا رہا تھا۔ یہ چمچے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اہل کوفہ کی بے وفائی، حضرت مسلم کی شہادت، امام مسلم کے دو صاحبزادوں کی شہادت، سوئے کوفہ روانگی، راہ رخصت اور راہ عزیمت۔ اب یہ کوفہ وغیرہ کی جو اصطلاحات ہیں وہ تو آپ کو ساری پتہ ہیں، اب میں اس میں نہیں جا رہا، اور جو شخصیات آ رہی ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن راہ رخصت اور راہ عزیمت کیا ہے؟ راہ رخصت یہ ہے کہ آپ کے پاس رخصت کے لیے آپ کو اللہ پاک نے اسپیس دی ہوتی ہے، روزہ توڑ سکتے ہیں، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، مسافر ہیں آپ۔ تو راہ عزیمت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، میں پرعزم ہوں اور میں یہ اپنا کام کروں گا، آپ کے ذمہ نہ بھی ہو تب بھی آپ کہیں میرے ذمہ ہے اور میں کروں گا، اس کو راہ عزیمت کہتے ہیں۔ اور رخصت یہ ہے کہ آپ کہیں چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے تو میں جائز ہے تو میں بس جائز کو اپنا لوں گا۔ تو ہر جائز کام جو ہے وہ معیار نہیں ہوتا، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ راہ رخصت اور عزیمت کا جو ہے آپ نے راہ عزیمت کو اختیار کیا امام حسین نے، اور باقی لوگوں کو چھوڑ کے آپ نے کہا کہ یزید کی جو ہے وہ یہ خلافت کبھی بھی نہیں ماننے والی اور یہ کبھی اس کو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ مکہ سے کربلا کا سفر، آپ پتہ کہ مدینہ منورہ میں تھے، سب سے پہلے آپ جو ہے مکہ مکرمہ گئے، اور حج سے پہلے آپ پر جو ہے کربلا کی طرف جو ہے، کربلا نہیں بلکہ کوفہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا، اور کربلا میں جو ہے وہ خبیث جو لشکر تھے وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے امام پاک کو جو ہے وہ گھیر لیا۔ تو مکہ سے کربلا کا سفر جو ہے وہ پھر یہاں ذکر کر دیا ہے۔ 9 اور 10 محرم کے جو واقعات ہیں وہ پھر آخر میں یہاں جو ہے نا انہوں نے تفصیل سے بتائے ہیں کتاب میں، اور وہ یہاں لکھ دیے۔ تو بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، پڑھنے والی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ سائڈ پہ چل رہے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں سمجھنا، کہ امام پاک کے شہادت کے بعد کے واقعات وہ ضروری ہے، وہ تیسرا خطاب ہے۔ اس میں حضرت حر کی توبہ کا واقعہ ہے، جو لشکر یزید میں تھے اور انہوں نے توبہ کی، اور آپ کا مقام جو تھا اور شان جو تھی اس کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور آپ نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے اور آپ ان کے لشکر میں آ گئے۔ حضرت عباس کی اذیت سے صدمہ، حضرت حمزہ کے قاتل کو تنبیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، حضرت ام سلمہ کی روایت جو شہادت کے دن کے بارے میں تھی، وہ ساری روایات یہاں ذکر کر دی۔ پھر شہادت کے بعد تاریکی اور خون کی بارش ہوئی، اور سر حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہوا کربلا سے ادھر دمشق تک۔ سفیر روم کی حیرت اور تنقید، غیر مسلم حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ ایک یہودی کی لعنت اور ملامت، یہودی بھی لعنت کر رہے تھے یزید خبیث پہ، یزید کی منافقانہ سیاست، سر حسین کی اعجازی شان۔ اعجازی شان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کرامت، آپ کی شان، کہ سر حسین بھی بول رہا ہے نیزے پہ۔ یزید کی فرعونیت اور گمراہی کے تفصیلات، مسلم بن عقبہ کا انجام، یزید کا عبرتناک انجام، یزیدیت مرد آباد اور حسینیت زندہ باد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ نے یہ کتاب دیکھی، کتنی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ کتاب پڑھتے ہوئے، آپ کو معلومات جو آپ کو چاہیے کربلا کے حوالے سے اور آس پاس کے واقعات کے حوالے سے، یہ کتاب کافی و شافی ہے۔ اور یہ کتاب 70 صفحات کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن آپ کو اس میں بہت کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ کتاب میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے گروپ میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں ذرا، جیسے ہم یہاں سے برکت کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں دوسری کتاب کی طرف جاؤں گا۔ خلافت راشدہ کی مدت،
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कायम होने वाले दौरे हुकूमत की पहले निशानदही फरमा दी थी। हजरत सफीना रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 बरस तक रहेगी, फिर इसके बाद मलूकियत शुरू हो जाएगी। मलूकियत से मुराद बादशाहत शुरू हो जाएगी। ये सियासत की हदीस पाक है अहबाब। जो 6 किताबें हैं सही, उसमें से है जामिया तिरमिजी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और दलाइल नबुवा इमाम बेहकी की। उसमें से ये रिवायत है, और भी बहुत सारे इसके जो है वो आप निकाल सकते हैं, सनद इसकी देखनी हो तो। इसके बाद एक और रिवायत में है, मिशकात शरीफ में भी है और शरह बुखारी में भी है। आपने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 बरस रहेगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी, बादशाहत आ जाएगी। अब जरा देखिए कि कैसे मुकम्मल हुआ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खिलाफत राशिदा आपके बाद 30 साल तक होगी। इसके बाद दौर मलूकियत का आगाज होगा, खैर व फलाह पर मबनी तर्ज हुकूमत में बदल जाएगा और उम्मत मुस्लिमा में सियासी इक़्तिदार की जो शक्ल रिवाज पाएगी वो मलूकियत की सूरत में होगी। आपने पहले से फरमा दिया, पैगम्बर हैं, गैब के पैगम्बर हैं और पेशुगोई ऐसी की है कि वो अल्लाह के वही से की है, तो वो तो बात होके रहनी है। अब जरा सुनिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशुगोई के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 2 बरस 3 माह और 10 दिन तक खिलाफत जो है वो की आपने, और आप बरसर मिंबर रहे। इसके बाद खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो ने 10 बरस तक 6 माह और 4 दिन तक ये मनसब जो है आप इस पे फायज रहे। अल्लाह अकबर। वो वाक़या तो मशहूर है ना मिंबर वाला, कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो थे वो दूसरे जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठा करते थे मिंबर पे, उससे एक पौड़ी नीचे, एक स्टेप नीचे जो है आप बैठा करते थे और फरमाते थे कि मैं जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ। तो आप जो है वो नीचे आते थे। और सैयदना उमर फारूक जब तशरीफ लाए तो आप उससे भी नीचे बैठा करते थे कि मैं उन दोनों के बराबर नहीं हूँ, मैं उन दोनों से नीचे हूँ। जब सैयदना उस्मान गनी का दौर आया तो आप जाके दोबारा तीसरे जो है ना वो उस पे बैठ गए, आप जो पौड़ी थी उस पे आप जाके सीढ़ी पे उस पे आप बैठ गए। तो आपने फरमाया कि कोई मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि उस्मान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, इसलिए मैं दोबारा वहां पे जाके दोबारा मुतमक्किन हुए। तो ये दूसरे जो थे वो उमर फारूक जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर के वारिस हुए। उसके बाद तीसरे खलीफा जो है वो हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन का वो दौर आया। आपने 11 बरस 11 माह 28 दिन तक खलीफा आप रहे। आपके बाद खलीफा चहारम हजरत अली करमल्लाहु वजहहू ने 4 बरस 9 माह तक इस ओहदे जलीला पर फायज रहे आप। और ये मुश्किल तरीन दौर था। हजरत अली शेर खुदा को बहुत जो है वो मुश्किल दौर अता किया गया। ये सबसे ये फितनों का दौर था और इसका जिक्र आपने पहले ही फरमा दिया था अपने अहादीस में। और सैयदना उमर फारूक को जो है दरवाजा करार दिया कि उसके बाद ये बंद टूट जाएगा, आपकी शहादत के साथ ही ये फितना जो है वो खुल पड़ेगा, आ जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि हजरत अली शेर खुदा ने ये 4 साल आराम नहीं किया, ये 5 साल बनते हैं तकरीबन, आराम नहीं किया आपने, और ये फितनों की सरकूबी के लिए ही लगे रहे, मुसलसल इसमें लगे रहे। अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये सारा मिला के इसके बाद क्या हुआ कि हजरत इमाम हसन ने ये ओहदा संभाला और तकरीबन 6 माह या 7 माह जो है आपने खिलाफत में आप मुतमकिन रहे। उसके बाद फिर आपने ये ओहदा जो है वो छोड़ दिया और आपने ये हदीस सुना के आपने खिलाफत राशिदा से जो है सब दोष हो गए और आपने हजरत अमीर मुआविया को जो है वो मलूकियत के लिए जो है वो चुन लिया कि आप इमारत पे आप आ जाए, और उनके साथ कुछ शर्तों के साथ मुआहदा हुआ, तय हुआ, बाकायदा से मुआहदा तय हुआ। उसके बाद फिर जो है उनको बिठाया, तख्त पे बिठाया। तो अब बात कहाँ से शुरू हो रही है? बात तो यहाँ से भी शुरू नहीं हो रही, बात हज़रत अमीर मुआविया से शुरू नहीं हो रही, बल्कि इससे पहले भी जो है बनु हाशिम के दौर में जो है ये बात शुरू हो चुकी थी कि इनकी जो तलखियाँ थी आपस में वो चल रही थी, आपस में खानदानी जो चल रहा था वो बहुत पहले से शुरू था। लेकिन हम यहाँ से, चूंकि किताब में यही लिखा है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया जो शाम में थे, अपने भाई, उनके भाई थे, उनका नाम यजीद था। हज़रत अमीर मुआविया के एक भाई थे यजीद, वो थे वहां पर कूफा में थे। और वो जब उनका इंतकाल हुआ यजीद का, उनके यानी भाई थे, तो हजरत उमर फारूक ने जो है अमीर मुआविया को वहां गवर्नर मुकर्रर किया। अच्छा, जब मुकर्रर किया शाम में, तो उसमें क्या हुआ कि जब हजरत अली शेर खुदा जब वो खिलाफत पर मुतमकिन हुए तो अमीर मुआविया ने अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया। हजरत अली को खलीफा तस्लीम नहीं किया। ये पहली जो पहला हुक्म था।
اور یہ پہلا ان کا سٹیپ تھا حضرت امیر معاویہ کا، جن کا اجتہاد جو تھا، ان کی اجتہاد تھا، ان کی اپنی بات تھی، وہ اپنے بعد میں غلط ہو گئے، غلط ثابت ہو گئے، اور ان کی جو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلح بھی کر لی اور پھر مان بھی لیا۔ تو یہ ان کی پہلی غلطی تھی، اس لیے اس کو اجتہادی غلطی کہہ کے، اجتہادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز کو صحیح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح رہے گی، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ وقت ثابت کر دیتا ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ آپ حضرت علی کے مقابلے میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی تھی، وہ غلط فیصلہ تھا، یہ پہلا غلط فیصلہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول ہے، کہ امیر معاویہ کا یہ جو فیصلہ تھا، یہ اقدام جو تھا وہ غلطی تھی ان کی، لیکن ہم لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کف لسان، یعنی کہ ہم یہ بار بار نہیں کہیں گے کہ امیر معاویہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اجتہادی غلطی کی اور انہوں نے خروج کیا، اور ہم یہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ ہم زبان جو ہے وہ اس کو خاموش تالے لگائیں گے اور ہم اس پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، کف رکھیں گے، لسان پہ کف رکھنا، اپنا ہاتھ رکھنا، بس زبان کو خاموش رکھیں۔ لیکن حق جو تھا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس تھا۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی۔ دو جنگیں بھی لڑی ہیں اس کے ساتھ، جنگ جمل اور صفین، دو جنگیں بھی لڑی ہیں آپ نے حضرت علی شیر خدا کے خلاف۔ اس کے بعد پھر آپ نے صلح کیا، وہ مشہور واقعہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ گروہ پیدا ہو گئے حضرت علی شیر خدا کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے لیے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، اور وہ ایک تیسرا گروپ نکلا تھا جو کہ نہ امیر معاویہ کی طرف تھا نہ حضرت علی شیر خدا کی طرف تھا، بلکہ وہ دونوں کو واجب القتل سمجھتے تھے، دونوں کو، اور وہ تھے خوارج۔ یہ پہلی دفعہ خوارج نکلے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ وہ نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ کرتے تھے، نوافل، تہجد، قرآن پڑھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بس حکم صرف اللہ کا مانیں گے، اور یہ جو علی وغیرہ ہیں، یہ معاویہ ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، انہوں نے صحابہ کو بھی شہید کروایا، اور اب جو ہے یہ صلح کر کے بیٹھ گئے ہیں، سیاستدان ہیں، تو ہم جو ہے یہ خروج کر دیا، انہوں نے مسلح خروج کیا، اس لیے پھر وہ ان کا کلا کما جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا نے کیا ان لوگوں کو۔ تو یہ واقعہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح اوباش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب اور کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اکثر سے یہ دعا کہا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی عمارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں یعنی لڑکوں کی عمارت کے زمانے کو نہ پاؤں، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ یہ دعائیں ہیں بخاری شریف میں۔ اس امت آپ نے فرمایا اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اوباش، آپ نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی، بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں بپا ہوگا۔ یہ ساری احادیث آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 60 ہجری کے متعلق آپ کے جو ہے وہ فرامین پہلے سے موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس کو معجم طبرانی نے اور تاریخ بغداد نے، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہی روایت جو ہے مسند الفردوس میں بھی ہے، امام دیلمی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ واقعہ اب جو ہے نا وہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہم پڑھ سکیں۔ کل میری پکی نیت تھی کہ میں آپ کو جو ہے یہ سارا واقعہ سناؤں یہاں سے، اور لیکن آج جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہے۔ میں ذرا یہ احادیث دیکھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں صحیح احادیث سے جو ہے کیا یہاں سے نشاندہی ملتی ہے، کیا ہمیں یہاں سے رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت حسین عراق کی طرف روانہ ہونے کے بارے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ میں نے کہا اگر لوگوں کو میری اور آپ کی وجہ سے غصہ نہ دلایا جائے تو میں اپنے ہاتھ آپ کے بالوں میں چپکا لوں۔ آپ کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟
ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو زخمی کر دیا، اور وہ ہستی کریم جس نے میری رائے سے خود کو آمادہ نہ پایا، اس نے فرمایا ایک شخص کی وجہ سے اس حرم کی بے حرمتی کی جائے گی، اس لیے میں فلاں فلاں جگہ اگرچہ وہ دور ہے شہید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں حرم کی بے حرمتی کا سبب بننے والا وہ شخص میں ہی نہ بن جاؤں۔ یہ سارے حدیث پاک جو ہے وہ سارے آپ نے دیکھا کہ ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے، فاقیہ نے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا۔ امام حسن اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے جو آپ کو بیان کی ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ امام حسین بن علی عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ مدینے سے 2 یا 3 دنوں کی مسافرت پر ان سے جا کر ملے اور کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا عراق، اور ان کے پاس چھوٹے رسائل اور خطوط بھی تھے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں یہ ان کے خطوط اور بیت نامہ ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کیا، آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا اور دنیا کا ارادہ نہیں فرمایا۔ میں بے شک آپ علیہ رسول کے جسد اقدس کے ٹکڑے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں بخدا آپ میں سے کوئی بھی کبھی دنیا کو نہیں پائے گا، آپ میں سے کوئی بھی کبھی دنیا کو نہیں پائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کیا ہے مگر اس شے کی خاطر جو آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ لوٹ جائیے۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا یہ ان کے خطوط اور یہ ان کی بیعت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے ساتھ معانقہ کیا، گلے لگایا اور کہا اے راہ حق کے شہید، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں جب حسین بن علی عراق کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن عمر نے کہا بے شک آپ کے بھائی حسین عراق کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے واسطہ دے کر کہا بلا شک اور شبہ اہل عراق کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو زخمی کیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جب وہ عبداللہ بن عمر امام حسین کو قائل کرنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ کو گلے لگایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے راہ حق کے شہید، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے یعنی اے اہل بیت تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ دنیا کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے وہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسن بن حسین بن علی سے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو زخمی کیا؟ امام حسین نے ان سے کہا اگر میں فلاں فلاں جگہ شہید کر دیا جاؤں تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میری وجہ سے مکہ مکرمہ کو حلال جانا جائے، یعنی اس کی بے حرمتی ہو، یہاں خون بہایا جائے۔ اسی طرح یہ آپ کو 3 شخصیات بتائیں۔ اب چوتھا شخص دیکھیں ذرا، عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اہل کوفہ سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ آئیں۔ امام حسین نے ان کی طرف خط جواباً لکھا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے، میں اسے پورا کرنے والا ہوں اور میں اپنا کام مکمل کرنے تک اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے والا نہیں ہوں۔ یہ جانے کی طرف جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری۔ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی کنیت ابو عبداللہ اور جن کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کا سفر مکہ سے عراق کی طرف اس وقت شروع ہوا جب اہل کوفہ میں سے 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب، یہ کون ہے؟ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں مسلم بن طالب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس میں انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ تشریف لانے کی دعوت دی۔ پس آپ مکہ مکرمہ سے کوفے کا قصد کر کے چلے۔ یزید کو آپ کی روانگی کی خبر پہنچی تو اس نے اب عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کو یاد رکھیں، ابن زیاد کو خط لکھا اور وہ عراق پر یزید کا گورنر متعین تھا۔ اس یزید نے اسے آپ کے ساتھ جنگ کرنے اور فاتح ہونے کی صورت میں آپ کو اس کے پاس لے جانے کا حکم دیا۔ پھر لعین ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی معیت میں ایک لشکر آپ کی طرف بھیجا۔ امام حسین کربلا کی طرف مڑے تو آپ کا وہاں عمر بن سعد سے سامنا ہوا، پھر وہی ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور برکات ہوں۔ آپ کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ کی شہادت سن 61 ہجری
یوم عاشورہ محرم کے 10ویں دن ہوئی۔ اسے امام ابن عساکر نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابن جوزی، یاد رکھیں نام یاد رکھیں، مستند نام ہے ابن جوزی، کہتے ہیں کہ بے شک امام حسین اہل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شریعت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اس لیے اپنے جد امجد کی لائی ہوئی شریعت کی بنیادیں اٹھانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا محاصرہ کر لیا، آپ نے فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ ابن زیاد کے حکم کی اطاعت کریں۔ اس پر آپ نے ذلت کی زندگی پر شہید ہو جانے کو ترجیح دی، اور غیرت مند نفوس ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ ہے جو کہ احادیث میں جو ہے وہ نقل ہے، یہ پورا کا پورا امام حسین کی شہادت کا واقعہ، میں یہیں سے پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس ایک دن نصف النہار، دوپہر کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن عباس نے، کہ آپ غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے، قارورہ، جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسین اور اس کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، اور میں اسے سارا دن جمع کرتا رہا ہوں۔ بس ہم نے اس دن کا شمار کیا تو راوی کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ٹھیک اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کو امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی کیا فرماتے ہیں کہ اسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور احمد کے رجال یعنی جو سند ہے وہ صحیح مسلم کے رجال ہیں۔ جو مسلم شریف کی جو شخصیات جن سے روایت کرتے ہیں احادیث کو، امام محمد نے بھی جو یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، اب یہ دیکھیں نا، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس کو خواب میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس کا نام یاد رکھیں۔ اب ذرا ایک اور حدیث پاک دیکھیے کہ حضرت سلمہ جو کہ صاحبزادی ہیں ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں، اور آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ نا میں مصر میں، جب ہم نے شروع کی، عربی کورس ہم کر رہے تھے، تو اس میں نا روس کے کچھ لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، شیخ کو واقعہ سنایا، استاد کو، کہ ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں نے جو زیارت کی، میں نے ایسے ایسے زیارت کی، اور آپ کا جو ہے وہ پورا جو آپ کا حلیہ مبارک تھا وہ سارا بیان کیا۔ تو اس میں جب وہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے گاؤں میں 25 قتل ہوئے تھے، 25 لوگ شہید ہوئے تھے کفار کے وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، تعزیت کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، اور آپ بہت دکھی ہیں۔ کہتے ہیں وہ میں نے خواب دیکھا، اور میں صبح جب بازار گیا تو میں نے جو ہے وہ باتوں باتوں میں یہ بات چلی، تو دوسرے لوگوں نے بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سنایا، میرے سامنے یہ واقعہ سنایا انہوں نے، وہ شیشان کے لوگ تھے، روس سے آئے تھے، اس وقت شیشان میں لڑائی چل رہی تھی۔ تو شیشان والے پکے سنی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شیشان والے، چیچنیا والے، شیشان میں کہہ رہا ہوں بار بار، عربی میں کہ شیشان کہتے ہیں، چیچنیا والے جو ہیں وہ پکے سنی ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور میں نے خود ان سے سنا یہ واقعہ ان سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں آپ دیکھا امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے، طبرانی نے، آجری نے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، واقعہ کربلا کے وقت خود موجود ہیں، آپ نے خون بھی جمع کیا، اور آپ جو ہے انہی جو ہے وہ سارے صحرا میں جو ہے وہ میدان میں چل رہے تھے آپ ان کے ساتھ۔ حضرت شہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس تھا میں، فرمایا ہم نے ایک آواز سنی، میں آواز کی سمت بڑھا، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کے پاس آپ پہنچا، تو آپ نے فرمایا امام حسین اسلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے مزید فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں، یا فرمایا ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں، اور ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کے پاس وہ اصل میں ابھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیوں ایسے، ان کو کیسے پتہ لگا۔ تو اس کو بھی امام ابن عساکر نے، امام مزی نے، اور علامہ ابن کثیر نے، امام اسقلانی نے اس کو روایت کیا ہے، تائید کی ہے اس واقعے کی۔ حضرت علی بن زید بن جدعان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا بخدا
امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا اے ابن عباس، ہرگز نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کے پاس خون کی ایک شیشی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں جانتے کہ جو میری امت نے میرے بات کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ جو میری امت نے میرے بات کیا ہے، انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن انہوں نے یہ بیان فرمایا وہ دن اور گھڑی لکھ لی تھی، پھر 24 دن ہی گزرے تھے کہ انہیں مدینہ منورہ میں یہ خبر آ گئی کہ اس روز اور اس گھڑی میں امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ امام غزالی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ابن ابی دنیا نے، ابن ساگر نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس واقعے کی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ مستند حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، ویسے تو واقعات آپ کو دوسری کتاب میں مل جائیں گے، میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا تھی، فلسفہ کیا تھا، وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع آئے گا تو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ یہ ذرا احادیث سنیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک تشت میں یعنی ٹرے میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ چھڑی سے ڈھونگے مارنے لگا اور آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کرنے لگ گیا۔ حضرت انس نے فرمایا وہ تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، امام علی مقام نے وسمہ کا خضاب استعمال کیا ہوا تھا اس وقت۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین بن علی کا سر مبارک لایا گیا تو یزید بن معاویہ کے سامنے رکھا گیا تو اس نے یہ شعر پڑھے، کاش میرے بزرگ جو بدر میں شریک ہوئے تیروں کے برسنے سے خزرج کی پریشانی کو دیکھ لیتے تو وہ خوشی سے چلا اٹھتے اور مجھے کہتے کہ تو شعر پڑھنے کے لیے باقی ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا ہے کہ اس نے ان کے بارے میں منافقت کی، پھر بخدا ان کے لشکر میں کوئی بھی نہ بچا مگر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ واقعہ کیا ہوا؟ چلو کوئی نہیں، خیر۔ یہ امام حسین کو شدید پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ حضرت علی کی اولاد میں سے 7 افراد کو اور امام حسین کی اولاد میں 3 افراد کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے امام زین العابدین یعنی کہ علی بن حسین کو چھوڑ دیا اور وہ علی اصغر ہیں۔ علی اصغر جب آپ سنتے ہیں علی اصغر تو سمجھ جایا کریں کہ یہ حضرت علی بن حسین ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، جن کو ہم امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ بیمار تھے۔ انہی سے امام حسین کی نسل آج کے دن تک قائم ہے۔ ان کے ساتھیوں میں سے 87 افراد شہید کیے گئے۔ 87 یاد رکھیں، 87 کا عدد۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام حسین اور ان کو ان کے دشمنوں سے کئی کے قتل ہونے کے بعد شہید کیا گیا، یعنی آخر میں شہید کیا گیا، اور اگر کئی دنوں کی پیاس کی وجہ سے انہیں کمزوری کا سامنا نہ ہوتا تو وہ ان یزیدی لشکر میں سے اکثر کو ختم کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ حسین بن تمیم نے آپ کے نچلے جبڑے پر تیر مارا، نچلے جبڑے پہ، اور زرعہ بن شریک نے آپ کے ہتھیلی پر ضرب لگائی، اور سنان بن انس نے آپ کو نیزہ مارا، پھر گھوڑے سے اترا اور آپ کے سر انور کو قلم کر دیا اور گھوڑوں نے آپ کے جسد مبارک کو روند ڈالا۔ اور حضرت علی بن حسین کو خواتین اور بیٹیوں کے ساتھ قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے امام حسین کا سر انور کو ایک تھال میں رکھا اور ایک شاخ کے ساتھ کچوکے لگانے لگ گیا، اس کو نہ سے مارنے لگ گیا اور کہتا جاتا تھا میں نے اس جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، آپ کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اچھا یہ وہاں سے جڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو اور آپ کی اولاد اطہار کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیجا۔ بیان کیا گیا کہ یزید نے آپ کی خواتین اور صاحبزادیوں کو مسجد کی سیڑھی پر کھڑا ہونے کا حکم دیا جہاں قیدی کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، اور آپ کے سر انور کو اپنے سامنے رکھ دیا اور ایک شاخ کے ساتھ ان کے چہرے انور پر کچوکے لگانے لگ گیا اور کہتا تھا کہ یہ جو بدلہ لے لیا میں نے، اور وہ کہتے مجھے کاش میرے بزرگ بدر میں تیروں کے برسنے سے خزرج کی پریشانی کو دیکھ لیتے تو وہ یقیناً خوشی سے چلاتے اور یقیناً کہتے اے یزید ریت نہ بہاؤ، ریت نہ بہاؤ۔ پھر حضرت ابو برزہ اسلمی نے اٹھے اور بولے بخدا اپنی اس شاخ کو ان کے منہ سے ہٹا لے،
یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار اس جگہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین کو ہجرت کے 61ویں سال عاشورہ والے دن شہید کیا گیا، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ 55 بھی ہے، 58 آ گئی یہاں پہ۔ اور آپ سیاہ خضاب استعمال کیا کرتے تھے، یاد رکھیں سیاہ خضاب۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، پھر یزید لعنت اللہ علیہ نے آپ کے اہل خانہ اور بیٹیوں کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اہل سنت کا امام ابن حجر ایتمی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یزید بن معاویہ کی تکفیر اور حضرت معاویہ کے بعد اس کے ولی عہد ہونے میں اختلاف کیا ہے، کہ لعنت ہونی چاہیے اس کو، وہ کافر ہے کہ نہیں، ایک یہ، اور کیا وہ ولی عہد بننے کے قابل تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ بے شک وہ سبت ابن الجوزی اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کے مشہور قول کے مطابق کافر ہے، کیونکہ جب امام حسین کا سر انور ان کے پاس آیا تو اس نے اہل شام کو جمع کیا اور بانس کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سر میں کچوکے لگانے لگا، اور ابن پتہ نہیں کیا نام ہے کہ اشعار لیت اشیاخی ببدر شہیدو، وہ شعر پڑھنے لگے ایک شاعر کے، جو ہے وہ کہ بدر کے جو ہمارے جو تھے وہ قریش کے کفار جو تھے جن کو مارا گیا تھا، مردار کیا گیا تھا، وہ آج زندہ ہوتے تو خوش ہوتے۔ ایسی کہتے ہیں یہ جو اشعار ہے نا، یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی پہ کوئی ایمان ہی نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں تھا، ان کی رسالت پہ کوئی ایمان ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اچھا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں وہ کیا تھا بڑا خوبصورت میں نے دیکھا آج، جو آپ نے فرمایا کہ میں یزید کو کافر کہتا ہوں، وہ کافر کا کفر کا فتویٰ ہے ان کا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کافر کہتا ہوں، میں اس لیے کافر نہیں کہتا کہ اس نے جو ہے وہ اس کو شہید کیا، اور یا اس نے جو بیدوی کی گستاخیاں کی، قتل کیا، ایک نفس مومنہ کو اس نے قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا، اس وجہ سے میں کافر نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، حضرت امام حسین کو شہید کر کے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے باقاعدہ سے۔ تو جو یزید نے رسول اللہ کو تکلیف دی، وہ اصل میں اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور یہ صریح کفر ہے، اس لیے میں کافر کہتا ہوں۔ تو یہ ان کا جو ائمہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ائمہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، امام علوسی نے بھی یہی کہا ہے۔ امام حسین بن علی نے قید ہونے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے یزید لشکر نے آپ کے ساتھ قتال کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے دونوں بیٹوں اور آپ کے ان ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر قتال کیا، ایسی جگہ پر جسے طف کہتے ہیں۔ طف، یہ میرا علاقہ دیکھوں، یہ نام کیا ہے، یہ لفظ ہے، یہ ہے طفن، یہ دیکھو، یہ طف، الطف، طف کا علاقہ تھا، اور یہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ قتال کیا، جنگ کیا آپ کے ساتھ۔ حضرت علی بن حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین کو ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بہن تھی فاطمہ، اور ان کی دوسری بہن تھی سکینہ، یہ تینوں جو ہیں وہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ حضرت علی بن حسین اس وقت بالغ لڑکے تھے، اس ابن زیاد نے ان سب کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیجا، اس نے حضرت سکینہ کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں اس کے تخت کے پیچھے رکھا جائے، تاکہ یہ اپنے بابا کا سر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے سروں کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی بن حسین زنجیروں میں تھے، اس نے امام حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھا اور آپ کے دندان مبارک پر ضرب لگائی، اور یہ شعر پڑے، گندے لوگ، ہم ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑتے ہیں جو ہمیں محبوب ہیں، جبکہ وہ نافرمان اور ظالم ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت علی بن حسین نے یہ آیت پڑھی، کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے مرتب ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے، یعنی وہ تکلیف ابھی نہیں آئی ہوتی کہ لوح محفوظ پہ لکھ دی جاتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی تو یزید پر یہ گراں گزرا، اس نے ایک شعر پڑھا، جبکہ حضرت علی بن حسین نے حضرت کتاب اللہ سے آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے شعر پڑھا، یزید نے شعر پڑھا، جبکہ امام زین العابدین نے کتاب اللہ کی آیت پڑھی تھی، تو یزید نے بھی آیت پڑھی۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ وہ بھی یہ شعر پڑھ رہا ہے، اور یہ آیت پڑھی انہوں نے، اس نے بھی، یزید نے بھی۔
تو امام علی بن حسین نے کہا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ ہمیں اس حال میں دیکھتے کہ ہمارے گلوں میں توق پڑے ہیں تو یقیناً اپنے آپ پسند فرماتے کہ ہمیں توق سے نجات دیں۔ یزید نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے توق اتار دیے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم رسول اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے تو آپ یقیناً پسند فرماتے کہ ہمیں باہم قریب کر دیتے۔ یزید نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ سیدہ سکینہ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر اپنے بابا کے سر انور کو دیکھنے لگی، اور یزید اپنی مجلس میں اپنی گردن کو اٹھانے لگا تاکہ وہ ان سے ان کے بابا کا سر چھپائے رکھے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا سامان سفر تیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا اور انہیں مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ امام طبرانی نے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا، امام ذہبی نے اس کی تائید کی، اور یہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ سکہ راوی ہیں۔ اب یہ واقعہ بھی دیکھو نا، اب یہ ایمانداری ہوتی ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بھی جو ہے پتا ہو آپ کو، لیکن یہ ببال اسی کے گلے جائے گا، اسی کے گلے میں جائے گا، اور اسی نے حکم دیا ہے، صریح حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نا ایک اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایک لیکچر رکھ رہے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس پہ ایک پورا جو ہے وہ ہم ایک لیکچر رکھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں، ذرا کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے جمع کر لیں گے، ریکارڈ میں رکھ لیں گے، کام آ جائے گی کسی دن انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بس یہ وہ سارا واقعہ دوبارہ سے پھر وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو خط آئے تھے اس پہ جو ہے، اچھا ایک خط آیا، یہ ذرا سنیے گا۔ میں نے سنا کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے احرام باندھنے والے کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں جو حالت احرام میں مکی مارے اس کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں یعنی حسن اور حسین تو گلشن دنیا کے میرے دو پھول ہیں، ان کو کیا، اور یہ مچھر کے مارنے کا سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا تعجب کے انداز میں فرمایا اس طرح کہ وہ لوگ مکی کے قتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، مگر انہوں نے سیدنا حسین اور رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے کی جرت کی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ لوگ چھوٹی سی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نہایت اہمیت والی چیز کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں بس برکت کے لیے میں تو صحیح پڑھا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب آپ دیکھ لیں، یہ کتاب جہاں سے میں صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں، یہ ہے ذکر شہادت امام حسین احادیث نبوی کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یہ جو ہے نا یہ صحیح احادیث ہے، آپ کو یہ ساری روایت تاریخ کی، آپ تاریخ بھی پڑھ سکتے ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن عساکر، اور یہ ساری آپ پڑھ سکتے ہیں کتابیں، لیکن یہاں سے آپ کو سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے باقاعدہ سے حوالہ جات کے ساتھ، تو یہ کتابیں ضرور پڑھیے گا۔ ایک اور کتاب بھی ہے، یہ ہے ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی رہ گئی تھی اور ان کے بدلے میں وہ جو دمبا ذبح کر دیا گیا تھا وقتی طور پہ، اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو رکھ چھوڑا ہے، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا، ان کی شہادت ہے کہ وہ نبی کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کی یہ جو قربانی ہے، میں نے اس کے فدیہ میں نے ایک اور ذبح عظیم رکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ کربلا کا یہ واقعہ تھا۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس میں آپ کو تاریخ کے حوالے پورے مل جائیں گے آپ کو، اور یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ کبھی آپ کو جو ہے جب بھی یہ آیا کرے محرم، تو ہر سال آتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا ایک دفعہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نہ مناقب اور باقی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی واقعہ کربلا جو ہے آپ جس سے بھی سنیں گے اس کے بعد، یہ گارنٹی ہے کہ آپ جس سے بھی سنیں گے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور اصل حق کن کے پاس ہے۔ حق ہمیشہ جو ہے وہ یہ جو جنت کے سردار ہیں ان کے گھر رہا ہے، ہمیشہ سے یہ بنو ہاشم کی شروع سے لڑائی چل رہی ہے، یہ اب سے نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں، یہ چلا چلا آ رہا ہے۔ یہ جو قریشی تھے نیچے بنو ہاشم آئے ہیں نا، جب ہاشم جو حضرت ہاشم تھے اور عبد مناف، یہ وہاں سے یہ لڑائی چل پڑی ہے ان کے ہاں ان کے، اور اس وقت بھی جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے باتیں کرتے تھے، اور یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ بنو ہاشم کے گھر رہا ہے، ہمیشہ سے۔
बनु हाशिम के हक रहा है, और यही हमारा अकीदा है, सुन्नत जमात का अकीदा है। इसको मैंने जो है ये सारी ये किताबें इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये मुस्तनद तरीन किताबें हैं, जिसमें आपको सारे हवालाजात मिल जाया करेंगे। और ये मोहब्बत का वाक़या है। अब आप ये ज़रा सुनिएगा कि जब भी ये मुहर्रम आता है तो हमारा ध्यान जो है ना वो भटका देते हैं ये चालाक लोग, और ये जो एक ग्रोह है, हमारा दिमाग जो है वो अहले तशय्युअ के ड्रामों की तरफ कर देते हैं कि भई ये देखो ये क्या कर रहे हैं, घोड़े को लेके आ रहे हैं, और ये देखो शबीह बना रहे हैं, ये अलम उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि जो है वो लोगों की तवज्जो जो है वो हट जाए असल मकसद से। और इनका काम ही यही है, इनको पैदा ही इसीलिए किया गया है कि ये लोग जब भी अच्छी कोई रात आती है उसको मशकूक कर देंगे। जब भी कोई अच्छी रात आएगी ना, कहेंगे नहीं नहीं इसका तो पता ही नहीं हमें, इसकी तो तारीख तो है ही नहीं, पता ही नहीं हमें। अच्छा, कोई शख्सियत का वाक़ा आता है तो उसको भी मशकूक बना देंगे। इसलिए जो है ये लोग जो है वो चीज़ों को मशकूक बनाते हैं और उसकी अहमियत को घटाते हैं। तो ये मुहर्रम के जो दिन है इसका अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इसका एहतमाम करके रखा हुआ था, और इसकी कसम खाई, कुरान मजीद में कसम खाई अव्वल फज्र के नाम से। तो ये मुहर्रम का जो महीना है, और ख़ास कर इसके जो पहले 10 दिन हैं, रमज़ान के आखिरी 10 दिन और ज़िलहज के पहले 10 दिन, ये ज़्यादा मुबारक हैं। यानी पहले तो ये महीने मुबारक हैं, फिर इसके अंदर ये 10 दिन बड़े मुबारक हैं। तो ये जो 10 दिन है ये सारे के सारे ये मनाकिब अहले बैत में ही गुजारने चाहिए। इनके जो है वो सिफात पढ़ें, क्योंकि यही हमारे सरदार हैं जन्नत में। जो भी जन्नत में जाना चाहेगा वो इनसे मोहब्बत करे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दुआ दी है इनको स्पेशली कि जो इनसे मोहब्बत करेगा, या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे। तो हमारे लिए भी दुआएं हैं इसमें। तो हम सबको जो है वो हमेशा हम लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के साथ रहना है, हमेशा उनके ग्रोह में रहना है। और इंशाअल्लाह जब इमाम महदी आएंगे तो हमारी औलाद, हमारी नस्लें जब उस वक़्त होंगी तो वो भी उन्हीं के लश्कर में होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये बरकत के लिए मैंने कुछ पढ़ दिया आपको। उम्मीद है कि आपको जो है थोड़ा बहुत जो है वो इन कुतुब की अहमियत का भी अंदाज़ा हो चुका होगा, और ये वाक़या जो गुज़रा है, जो कल 10 मुहर्रम को गुज़रा है, इसकी भी आपको थोड़ी बहुत जो है वो समझ बूझ आ गई होगी। इस पे इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला मंडे को क्लास होगी। अभी ये 3 दिन क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। इस दौरान जो मेरी क्लासेस होंगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा, आपको अपलोड करता रहूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। कल मैंने एक जो है वो जो हमने कल का लेक्चर था, हमारा तफसीर का लेक्चर था, उसमें मैंने जो है वो आले मोहम्मद पे जो है वो उनको बहुत सारे फतावाजात दिखाए हैं, बहुत सारी किताबें दिखाई हैं, बहुत अच्छी जो है वो उस पर गुफ्तगू हुई है हमारी कल। अगर आपने नहीं देखी तो ग्रुप में देखिएगा, मैंने वहाँ भेज दी है, और मेरे उस पर है यूट्यूब चैनल पे भी है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है आले मोहम्मद पे। वैसे ही मैं चाहूँगा कि हम एक दफ़ा फिर भी इसको दोहराएंगे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। अगले हफ्ते 4 हमारे लेक्चर मजीद होने हैं इंशाल्लाह। उसमें जो है हम एक यजीद की लानत पे, और ये जो मैंने आले जो सवालात हैं ना, जो इस्तिलाहात हैं पंचतन का, अहले किसा, इतरत क्या है, मवद्दत क्या है, और ये सारे हम इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में जो है वो कुछ मालूमात देंगे इंशाल्लाह ताला आपको। और ये 4 दिन इंशाल्लाह मजीद हम पढ़ेंगे मनाकिब अहले बैत इंशाल्लाह ताला। और भी कोई बात होगी तो फिर कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा अहबाब, मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आप सबसे मंडे को इंशाल्लाह ताला। सलामत रहें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहें।